ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आपका वजीर आजम आपके साथ। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब से आप डायरेक्ट बराह रास्त फ़ोन पर बात कर रहे हैं। नंबर आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है 051-922-4900। बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं और जो कॉलर्स हैं उनसे एक दरख्वास्त है कि अपनी बात मुख्तसर रखिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉलर्स को प्रोग्राम में शामिल कर सकें। अगले कॉलर हमारे स्किन हर दिन 2000 की टी शर्ट चले नहीं है। और ये माफिया जितने भी हैं ये ताकतवर होते जा रहे हैं, बल्कि माजरत के साथ कि आपकी काबीना में भी वो नजर आते हैं माफिया। और अभी तक उनके खिलाफ कोई एक्शन शुरू नहीं हुआ। अभी कुछ हाल ही में एक दो माफिया के खिलाफ आपने एक्शन लिया है जो बहुत काबिल सताइश भी है और मुझे हमें कोई तसल्ली भी हुई है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है और टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। तो जी मंजूर साहब देखें, मैं जो आपके अंदर ये फीलिंग है ना कि तेज़ी से चीज़ें नहीं हो रही, मैं फिर से आपको एक चीज़ समझाता हूँ। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, उन्होंने जो भी पुराने थे उनकी गर्दनें उतार दी, एकदम सारा चेंज आ गया। खोमीनी की रेवोल्यूशन हुई, सारे पुराने थे वो या जहाज़ में बैठ के उन्होंने बाहर भेज दिया और या उनकी गर्दनें उठ गई। देखिए ये है डेमोक्रेटिक चेंज। एक टू पार्टी सिस्टम जो 35 साल से जड़ें गाड़ के बैठा हुआ था, उसको रिप्लेस करके एक नए लोग आए हैं। नए लोग आए हैं जिनको पहली दफ़ा हुकूमत में, ज़्यादातर तो हम पहली दफ़ा हुकूमत में आए हैं, जिसके अंदर पुराना स्ट्रक्चर, वो ज़्यादातर वही लोग चीज़ें बैठे हुए हैं लोग, वो पुराना स्ट्रक्चर है। चेंज तो मैं आज, आप मेरी से आज का दिन नोट करके राइटिंग में मेरे से ले लें कि इसको कोई ताकत आप नहीं रोक सकती। चेंज तो आ रहा है, आपके सामने चेंज है। आपके सामने सबसे बड़ा चेंज क्या है कि 35 साल जो लोग एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे, जो करप्ट कह रहे थे, जो पेट फाड़ के पैसे निकालने थे, जिसको एक सरबराह को दूसरे ने जेल में डाला, जिन्होंने एक के ऊपर केसेस बनाए, सारे एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर एक ही बात कर रहे हैं कि जनाब किसी ना किसी तरह इमरान खान को फारग करो। हमें और सब मंजूर हैं लेकिन इमरान खान को फारग करें। ये ही है चेंज। और वो चेंज, वो डिमांड, सिर्फ वो एक चीज़ चाह रहे हैं कि इमरान खान ये कह दे कि हाँ जी वो नैब के मैं सारे कानून चेंज कर दे दो ताकि सब NRO मिल जाए या फारग हो जाए। चेंज ये है कि आज एक वो गवर्नमेंट खड़ी है, वो कहती है आप जो मर्जी कर लें। हमने ये जो केसेस ताकतवर, जो आज तक ताकतवर हमेशा अपने लिए प्रिविलेज पोजीशन समझता था, पुलिस वाला आता था तो उसे कहता था पता नहीं मैं कौन हूं। ये वो गवर्नमेंट है जो पहली दफा किसी को नहीं, यानी जो कानून तोड़ेगा उसके पीछे है। आसान नहीं है, ये कभी भी काम आसान नहीं था। ताकतवर के ऊपर जब हाथ डालते हैं, आसान काम नहीं है। उनके पास जो वकील है उनको 5-5 करोड़ रुपए दे रहे हैं। हमारा है नैब का वकील या जो भी गवर्नमेंट का, वो चंद लाख रुपए ले रहा है। आसान नहीं है ये काम। अगर ये आसान होता तो ये सारी डेवलपिंग वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम है जो आज पाकिस्तान में है। ये जो मैंने आपको में कहा था 1000 अरब डॉलर गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों में ना जाता, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास वो लीगल सिस्टम नहीं है रोकने के लिए इस पैसे को बाहर जाने के लिए। अमीर मुल्कों से क्यों नहीं जा सकता?
کیوں امیر ملک ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس سسٹمز بنے ہوئے ہیں. وہ طاقتور وہاں کوئی وہ حرکت نہیں کر کے بچ سکتا جو غریب ملکوں میں کرتا ہے. تو یہ ایک جہاد ہے, اپنے ذہن میں ڈالیں, یہ جہاد ہم لڑ رہے ہیں. میں صبح اٹھتا ہوں, میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں کوئی آفس جا رہا ہوں, میں جہاد لڑنے جا رہا ہوتا ہوں. میں اپنے ذہن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. کیونکہ جب آپ اپنے کمزور طبقے کی حفاظت کرتے ہیں, یہ اللہ کو خوش ہوتا ہے اس سے. میں تو اس کو یہ سمجھتا ہوں. اور آپ کے سامنے یہ جو چینی کا یہ جو سارا ہوا, یہ آپ کے سامنے آیا. آپ کو پتہ ہے انہوں نے جو سرکولیشن میں ابھی ہم نے پکڑا ہے, صرف پنجاب کے سٹا بازوں نے صرف چند ہفتوں کے اندر یہ جو سٹا بازی کی ہے, چینی پڑی ہوئی ہے اور وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے ان کے کتنا پیسہ سرکولیٹ کیا ہے؟ 600 ارب روپیہ. 600 ارب روپیہ صرف چینی میں ان کے بینک اکاؤنٹس میں سے پیسہ گیا جو ابھی ہم نے پکڑا ہے. 600 ارب روپیہ. آپ سوچ لیں کہ کس طرح کا پیسہ بن رہا ہے اور کس کا خون چوس کے بن رہا ہے؟ عوام کی. تو صرف میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں صبر کریں. ہونا ہے, رکنا نہیں ہے. یہ جہاد ہے اور اس میں میں ساری قوم کو چاہتا ہوں کہ ساتھ میرے کھڑے ہوں, کیونکہ میں تو آپ کے لیے لڑ رہا ہوں. نہیں تو یہ میرے ساتھ سامنے سارے مل کے ٹولہ جو کھڑا ہوا ہے, جو ہوتا ہے وہ ساتھ کھڑا ہو کے تو جناب کسی طرح گورنمنٹ چلی جائے اور پھر شور مچا ہوا ہے. کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ گورنمنٹ نے آج تک اچھائیاں کیا کی. میں ابھی اس کے بعد میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں کون سا پاکستان ملا اور آج وہ پاکستان کدھر کھڑا ہے. مجھے یہ نہیں نظر آتا, کوئی اس کی بات نہیں کرتا کہ کس طرح ہم نے اس ملک کو سٹیبلائز کیا, کس طرح آج ملک معاشی طور پہ آگے جا رہا ہے. کبھی سنا ہے پاکستان کا روپیہ اوپر جانا شروع ہو جائے؟ نیچے تو گرتا ہم نے دیکھا ہے. 12 روپے کا ہوتا تھا ڈالر, آج جو ادھر آیا تو گرتا ہی گیا نا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کا روپیہ مضبوط ہونا شروع ہو گیا. کچھ تو ٹھیک کر رہے ہیں نا ہم. کرونا کے دور میں ساری دنیا کا حال دیکھیں اور پاکستان کے سارے جتنے بھی اکانومی کے انڈیکس ہیں وہ پازیٹیو جا رہے ہیں. میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ ذرا حماد آپ کو میں نے دعوت دی ہے, صرف یہ بتا دیں کہ پاکستان تھا کیا 2018 میں اور آج ہم کدھر کھڑے ہیں معاشی طور پہ. جب 2018 میں ہم نے حکومت سنبھالی تو ملک کے معاشی انڈیکیٹرز اس صورتحال میں تھے کہ ہم میڈیا میں جا کے لوگوں کو بتا نہیں سکتے تھے, کیونکہ اگر ہم لوگوں کو کھل کے بتا دیتے تو کرنسی مارکیٹس میں, اسٹاک مارکیٹس میں ایک افراتفری کا عالم ہو جانا تھا. صورتحال یہ تھی کہ ملک آپ کا ڈیفالٹ کے قریب کھڑا تھا. فارن ایکسچینج ریزروز ہمارے تقریباً ختم ہو گئے تھے اور جو 7-8 ارب ڈالر نظر بھی آ رہے تھے اسٹیٹ بینک میں, وہ بھی چھوٹے مدت کے قرضوں کے اوپر مبنی تھے جو 2-3 مہینوں میں واپس کرنے ہوتے ہیں اور رول اوور کرنا ہوتا ہے. اس صورتحال میں ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑے. کرنسی کو ہمیں ڈی ویلیو کرنا پڑا, کیونکہ اگر ہم نہ کرتے تو ہمارے پاس $500 ملین نہیں تھے ماہانہ کہ ہم اس میں ڈالتے اور ہم نے ڈیفالٹ کر جانا تھا. پھر ہمیں کچھ انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھانا پڑا, لیکن اس کا پھر ہمیں ان سخت فیصلوں کا 1 سال بعد نتیجہ نظر آنا شروع ہو گیا. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ جو تاریخ کا سب سے بڑا تھا جو ہمیں ملا تھا, وہ سرپلس میں چلا گیا. 17 سال کے بعد وہ سرپلس کے اندر گیا. اس کے بعد عالمی ادارے جنہوں نے آپ کے وزیر اعظم بننے سے پہلے معیشت کو ڈاؤن گریڈ کیا تھا پاکستان کی, انہوں نے آپ کے 1 سال کے حکومت سنبھالنے کے بعد ہی پاکستان کی معیشت کو اپ گریڈ کرنا شروع کر دیا. اور صرف 1-2 نے نہیں, 3-4 عالمی اداروں نے. اس کے بعد جب ہم یہ ابھی سفر طے کر رہے تھے مستحکم ہونے کا, ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز میں بڑھاوا آنا شروع ہو گیا, تو کووڈ کی وبا آ گئی اور ہمارے ارد گرد ہندوستان میں اور دوسرے ممالک میں, یہاں تک کہ برطانیہ میں جو معیشت سی وہ 5 سے 10% تک سکڑ گئی. لیکن کیونکہ آپ نے بر وقت یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے صرف جانوں کو نہیں بچانا بلکہ روزگار کو بھی بچانا ہے, تو ہم نے ایک حکمت عملی سے ہم چلے. ہم نے مغربی پالیسیز کو اندھا دھند فالو نہیں کیا, تو ہمیں صرف 0.4% کنٹریکشن یعنی سکڑاؤ نظر آیا, اور وہ بھی ہم نے بڑی جلدی کور کر لیا. جب کووڈ کی وبا آئی تو جو بر وقت ہم نے پیکیجز دیے, 30 لاکھ کاروباروں کے ہم نے بجلی کے بل معاف کیے, تقریباً 1.70 کروڑ گھرانوں کو ہم نے فوری طور پہ احساس کے ذریعے امداد دی, اپنے کاروباروں کو ہم نے سستی مدت کے اوپر قرضے دیے, پے رول فائنینسنگ کی, اور بے شمار ہم نے پیکیجز کا اناؤنس کیا. تو اس کے نتیجے میں جو انیشل فور کاسٹ تھا کہ اس سال ہماری معیشت جتنی گرو کرے گی, اب اسٹیٹ بینک کا خیال ہے کہ اس سے دگنی رفتار پہ کرے گی.
اور نہ صرف یہ، اس کووڈ کی وبا کے باوجود آج پاکستان میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ یعنی کہ جو بڑی سطح کی صنعت ہے جس کو ہم میجر کرتے ہیں، وہ تقریباً 8% پہ گرو کر رہی ہے. آٹو موبائل کی کمپنیاں اشتہار دے رہی ہیں کہ ہمیں تاریخ میں اتنی زیادہ سیل کبھی نہیں ہوئی. سیمنٹ کی ہماری ریکارڈ سیل ہو رہی ہے. یوریا ہمارے کسانوں نے اس مرتبہ 10 سال کے بعد ریکارڈ خریدا ہے. ہمارے کسانوں نے ٹریکٹرز کی ریکارڈ سیل کی ہے، ریکارڈ خریداری کی ہے. اس کے علاوہ آپ تمام دیکھ لیں، ہمارا جو ٹیکسٹائل، نون لیگ کے دور میں 100 سے زیادہ ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئیں، وہ ہم نے ریوائیو کی. ہزاروں پاور لومز فیصل آباد میں بند ہو گئیں، وہ تمام ہم نے ریوائیو کی. تو آج بالکل چیلنجز آج بھی موجود ہیں، لیکن 2018 کا وہ پاکستان جو ڈیفالٹ کے قریب کھڑا تھا، اور آج کووڈ کی وبا کے بعد کا یہ پاکستان جہاں پہ ایک ترقی کا سفر طے ہو رہا ہے اور فورکاسٹ سے بھی زیادہ طے ہو رہا ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. جی شکریہ حماد. میں صرف لوگوں کو، اپنی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بڑا مشکل 2 سال گزرے ہیں. میری زندگی کے سب سے مشکل چیلنجنگ 2 سال تھے. وہ 2 سال کیوں مشکل تھے؟ اس لیے کہ اگر یہ ابھی حماد نے بات کی، ڈیفالٹ کر جاتا پاکستان، جو ہمارا پہلا سال تھا وہ اتنا خوفناک تھا کہ اگر ڈیفالٹ کر جاتا، ڈیفالٹ کا مطلب کیا ہے؟ جیسی ڈیفالٹ کا مطلب کہ جو ہم نے پرانے لیے ہوئے قرضوں کے اوپر اگر ہم وہ قسط نہ واپس کر سکتے، سود نہ واپس کر سکتے، تو انٹرنیشنل کمیونٹی نے پاکستان کے اوپر ڈیفالٹ جب کر دینا تھا تو اس کا سیدھا امپیکٹ روپے پہ جانا تھا. اور روپیہ جو اللہ کا کرم ہے کہ آج اوپر جا رہا ہے، اس روپے نے کدھر پہنچنا تھا؟ ہمارے تو کئی دانشور شروع ہو گئے تھے کہنے کہ 200 روپے پہ پہنچ جائے گا، 250 روپے پہ. اگر ڈیفالٹ کر جاتا تو 250 روپے پہ بھی کیوں رکتا؟ ہمارے پاس تو فورن ایکسچینج ہی نہیں تھا. تو جب روپیہ تب گرتا ڈیفالٹ کر کے، تو یہ سمجھ آئیں کہ جو آج مہنگائی ہے یہ آپ اس کو مہنگائی نہ سمجھیں. وہ آج اگر وینزویلا میں دیکھیں، آج بیروت کے لیبنان میں دیکھیں جدھر ان کی کرنسی گر گئی ہے، وہاں مہنگائی کا حال دیکھیں. ٹوکریوں میں روپے لے کے جاتے ہیں اور پھر بھی مشکل سے ڈبل روٹی نہیں ملتی. یہ وہ حالات ہیں. تو ہم تو اس حالات سے بچے ہیں، اور آج سارے اکنامک انڈیکیٹرز سب پازیٹیو کی طرف جا رہے ہیں. اللہ کا خاص کرم ہے کہ اتنی، ایک تو اپوزیشن نے افراتفری پھیلائی رکھی، بدقسمتی سے میڈیا میں کئی لوگوں نے ہر بری خبر ہیڈ لائن رکھ رہی ہے، تباہ ہو گئے. ایک ملک میں 70 سال سے آہستہ آہستہ چیزیں نیچے جا رہی ہیں. پچھلے 35 سال میں سارے ادارے تباہ ہو چکے ہیں. وہ تو آپ کوئی بھی دکھا دیں کہ جی دیکھیں یہ کسی ہسپتال میں چلے جائیں، جی دیکھیں یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ تو کسی چیز کو بھی سامنے لا سکتے تھے. لیکن جو پازیٹیو چیزیں ہوئی ہیں، میری ریکویسٹ یہ ہے خود انویسٹیگیٹ کریں. یہ تو جھوٹ نہیں بول رہی نا فگرز اب، کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ سیمنٹ کی سیلز ہوئی. ٹویوٹا کہہ رہی ہے، انڈو سپورٹرز، کہ 30 سال میں سب سے زیادہ گاڑیاں بکی ہیں. تو کچھ تو ہو رہا ہے اکانومی میں کہ جو ایک دم چینج آ گیا. اور یہ چینج انشاءاللہ، میں آپ کو یہ آج کہوں، ہمیں پتہ نہیں کہ باہر کوئی حالات بگڑ نہ جائیں، لیکن جس طرح اب ہم جا رہے ہیں آگے مزید آپ کو میں بتاؤں گا یہ ملک اب اوپر جائے گا. ہمارے انشاءاللہ جو کہ ٹورزم ہے، ابھی تو میں نے اس کی بات ہی نہیں کی ٹورزم کی، یہ ٹورزم ہی ملک کو اٹھا دے گی. جو زرعی اصلاحات اب ہم کرنے جا رہے ہیں، اور اس مہینے میں آپ کو ایک پیکج لے کے آ رہا ہوں زرعی اصلاحات کا، جو ریولوشن ہے کہ ہم نے کیسے اس ملک کو چینج کرنا ہے. اور ایک ریولوشن شروع ہو گئی ہے. جو ہم باہر سے تیل امپورٹ کرتے ہیں، یہ جو ایڈیبل آئل جو پتہ نہیں $3 ارب ہم اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اور باہر وہ مہنگا ہوتا ہے تو یہاں بھی گھی مہنگا ہو جاتا ہے. ہم اب جو زیتون کی جو اس ملک میں اب زیتون کے درخت لگ رہے ہیں، اور جو ریولوشن آ رہی ہے، ہمیں کبھی کہیں سے باہر تیل امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا، اور بلکہ ہم ایکسپورٹ کریں گے اس کو. یہ جو سارا علاقہ اب لاکھوں کروڑوں درخت لگ رہے ہیں اب ہمارے زیتون کے. اور اسی طرح جو نئی اب میں زرعی پالیسی لے کے آؤں گا، یہ جو ہمارا ایگریکلچر ہے اس کو انشاءاللہ اب ہم اٹھا دیں گے. جی شکریہ پرائم منسٹر صاحب. اب ہم 3 بیک ٹو بیک کالز لیں گے. جی ہمارے ساتھ ہیں کون؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، میں نسیم بٹی ٹرک نمبر 43 GB کوہالی تحصیل سمندری سے بات کر رہا ہوں. جی 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 جہاں پورے علاقے میں، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جہاں پورے علاقے میں زیر زمین پانی کی سطح اوپر آ چکی ہے کیونکہ سیم نالا بلاک ہو چکا ہے،
اور ہزاروں ایکڑ گندم کی فصل تباہ ہو چکی ہے، اور اس علاقے کو حکومت پنجاب کا بڑا ریونیو ہے، اس کے مطابق اسے فوڈ باسکٹ کہا جاتا ہے، اور جہاں کے ایم پی ہیں حافظ ممتاز، انہوں نے بھی کوئی دلچسپی نہیں دی، ایگریکلچر آفیسر ہیں، اس کے بعد یہ ڈرینیج ڈپارٹمنٹ کے ایس سی او ایکس ڈی ایم، دے آر ناٹ پرفارمنگ دیئر ڈیوٹیز پراپرلی۔ مجھے یہ بتائیں کون سا ایریا ہے سمندری فیصلہ آباد، سمندری کے اندر، اور کیا کہہ رہا ہے کہ پانی اوپر آ گیا؟ جی زیر زمین پانی جو اوپر، یہ پلیز ذرا نوٹ نالا بند ہوا ہے کوئی جس کی وجہ سے۔ اوکے کریں پلیز اس کا۔ جی اگلے کال ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی مختصر رکھیے گا بات کو۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی کون صاحب کہاں سے؟ عمران عباسی ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں، میرا تعلق ڈسٹرکٹ ابت آباد کے گاؤں دنا سے، تحصیل لورا ہے۔ جی میرا خان صاحب سے سب سے پہلے تو ان کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کو خاتون اول کو یہ کورونا سے انہوں نے ریکوری ہوئی ہے، اتنی موذی بیماری سے ان کی ریکوری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس کے بعد میرا سوال ہے ایک خان صاحب سے، یہ میرا سوال بھی ہے اور لاکھوں لوگوں کی ایک مرسی پٹیشن بھی ہے خان صاحب آپ سے، کہ گوہرا گلی تا لورا ابت آباد ایک روڈ جاتا ہے جو کہ پنجاب کو اور کیتی کو لنک کرتا ہے۔ اس روڈ پہ کرشنگ سٹون مافیا اور کرشنگ جو پلانٹس ہیں یہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ اتنے پاورفل ہیں، یہ مقامی رہنما ہیں، حکومتی رہنما ہیں، ایک مری سے ان کے ہی ہیں، کہ ان پلانٹ کے اگینسٹ سپریم کورٹ سوموٹو لے چکی ہے۔ کیپٹل نیوز جو یہ حمید میر صاحب کا پروگرام تھا وہاں پہ بھی اس کو اب ایک پورا پروگرام کیا جا چکا ہے، میڈیا جیسے اسٹرانگ بھی لوگ بھی اس پہ آ چکے ہیں، لیکن آج دن تک یہ وہاں پہ کرشنگ سٹون کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ کرشنگ سٹون جو مشینز ہیں اور یہ وہاں پہ آج دن تک روڈ کی تباہی ہو رہی ہے وہاں پہ، اور یقین کریں کہ کئی دہائیوں سے یہ وہ علاقہ ہے جو کہ وہ جو سڑک نتھیا گلی پہ جاتی ہے وہاں سے ابت آباد سے، اس کی بات کر رہے ہیں؟ لورا تحصیل جو آپ نے بنائی ہے، آپ کی حکومت نے بنائی ہے، تحصیل لورا کی طرف جاتی ہے۔ اوکے گھوڑا گلی، ہاں گھوڑا گلی سے نیچے ہے لورا کی طرف۔ اچھا، اس کی انشاءاللہ یہ آج ہی میں اس کے اوپر ایکشن لیتا ہوں۔ میں نے پلیز یہ نوٹ کر لیں، کیونکہ بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ اس کے ان کی پشت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی طاقتور کی، کیونکہ یہ سارا ہماری ماحولیات کو تباہ کرتے ہیں، تو اس کے اوپر آج ہی ایکشن لوں گا انشاءاللہ۔ جی اگلے کالر ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی میں گجرات شہر سے شہزادی امرین بات کر رہی ہوں، مجھے وزیر اعظم سے بات کرنی ہے۔ جی سن رہا ہوں جی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر آج مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنے آنریبل پرائم منسٹر سے ڈائریکٹ بات کر رہی ہوں اور اپنی فیلنگ بتا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ خان صاحب، میں اور میری فیملی نے آپ کو اس لیے ووٹ دیا تھا کہ آپ ایک سچے پاکستانی اور ہونسٹ انسان ہیں۔ ہمیں آپ پر مکمل اعتماد تھا کہ آپ کبھی بھی پاکستان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ ہمیشہ پاکستان کے حق میں ہی فیصلے کریں گے۔ لیکن حالیہ دنوں میں جب ہمیں یہ خبر سننے میں آئی کہ آپ نے اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا ہے، تو یقین جانے یہ سن کر ہمیں بڑی تشویش اور مایوسی بھی ہوئی۔ کیوں؟ جی میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں، پہلے میں اپنی قوم کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ آئی ایم ایف یہ کون سا جانور ہے۔ یہ سمجھ تو جائیں کہ یہ آئی ایم ایف ہے کیا چیز، ہوتا کیا ہے۔ حماد نے آپ کو شروع میں حماد اظہر نے آپ کو بتایا کہ جو پاکستان ہمیں ملا تھا اس میں سب سے بڑے دو خسارے تھے۔ ایک ہوتا ہے فسکل ڈیفیسٹ، مطلب یہ کہ آپ کی آمدنی اور خرچے میں خسارہ، اور ایک ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، مطلب یہ کہ جو ڈالر ملک میں آ رہے ہیں اور جو باہر جا رہے ہیں اس میں تاریخی خسارہ تھا، 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا۔ تو جب یہ نون لیگ آئی تھی تو 2.5 ارب ڈالر کا خسارہ تھا، جب ہمیں پاکستان ملا تو 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا۔ اور ہم نے اب اپنی قسطیں دینی تھی، قسطیں نہ دیتے جو قرضے لیے ہوئے تھے تو ڈیفالٹ کر جانا تھا، ڈیفالٹ کرنا تھا ملک نے بیٹھ جانا تھا، مہنگائی آ جانی تھی وغیرہ وغیرہ۔
اب اس میں ہمارے پاس کیا راستہ تھا کہ ہم کسی طرح قرضہ لیں کہ جب تک ہمارا ملک ٹھیک نہیں ہوتا تو ہم قرضہ لیں یا جب تک آمدنی نہیں بڑھتی تاکہ ہم ڈیفالٹ نہ کریں. اب وہ جو سب سے کم سود پہ قرضہ ملتا ہے وہ دیتی ہے آئی ایم ایف. باقی سارے کمرشل لونز ہوتے ہیں وہ مہنگے ہوتے ہیں, اور جب آئی ایم ایف قرضہ دے دیتا ہے تو اس کے بعد جو باقی بھی ورلڈ بینک ہوا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہوا, یعنی وہ بھی پھر آپ کو قرضے دے دیتے ہیں. لیکن وہ تب دیتے ہیں جب آئی ایم ایف آپ کے اوپر ایک چھاپ لگا دیتا ہے کہ ہاں ہم نے قرضے دیے. جب آئی ایم ایف قرضے آپ کو دیتا ہے تو وہ یہ پھر کہتا ہے کہ اچھا, کیونکہ وہ تو قرض دار ہے نا, وہ قرض دینے والا ہے, تو وہ پھر آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو قرضہ تو دے رہا ہوں لیکن آپ نے یہ چیزیں کرنی پڑیں گی تاکہ مجھے اپنا پیسہ واپس مل جائے. آپ کو اگر گھر پہ قرضہ چڑھا ہو, اب آپ نے جانا ہے لوگوں سے پیسے مانگنے کے لیے کہ جی اچھا میں دکان قرضے سے لیتا ہوں, وہ دکان کی آمدنی سے آپ کے قرضے واپس کروں گا, میں اپنے خرچے کم کر دوں گا. تو جو بھی آپ کو قرضہ دے گا وہ سب سے پہلے تو یہ پوچھے گا مجھے پیسہ واپس کیسے آئے گا. اسی طرح آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے کہ میرا پیسے واپس لانے کے لیے آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی, نہیں تو میں پیسے نہیں دوں گا. اب ہمارے پاس یا تو ہم آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں, کمرشل بینک کے پاس جائیں, وہ جو جس سود پہ وہ قرضے دیں گے وہ ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے کیونکہ سب سے کم سود آئی ایم ایف لیتا ہے. تو لہٰذا جب آپ وہاں جاتے ہیں, مصیبت تو یہ ہے کہ ہمیں تو وہاں جانا چاہیے نہیں تھا. ہم پہلے کیوں اپنے ملک کو اس طرح کرتے ہیں, کتنے بڑا خسارہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. خود بار بار لنڈن میں بڑے بڑے محلات, بڑے بادشاہوں کی طرح رہ رہے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں چلا رہے ہیں, یہاں کا پیسہ چوری کر کے وہاں لے گئے ہیں اور ملک کو مقروض کر کے چھوڑ گئے ہیں, اور ہمارے اوپر سارا بوجھ گر گیا کہ جی اب کیا کریں ملک. سو جب ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے انہوں نے کنڈیشنز لگا دی. اب اللہ کا کرم یہ ہے کہ آج آپ ذرا سمجھ جائیں کہ آج ہم کھڑے کدھر ہیں. ابھی ہمارے ایک تو اس نے یہ آپ کو بتا دیا نا کہ ہماری ساری چیزیں پازیٹیو ہیں. جو کرنٹ اکاؤنٹ جو ہمیں ملا تھا سب سے بڑا خسارہ, آج پاکستان 7 مہینے سے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس پہ چلا گیا ہے. 20 ارب ڈالر کے خسارے سے پچھلے 7 مہینے میں. یہ بہت بڑی ہماری اچیومنٹ ہے جو کوئی اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتا کہ آج ہم سرپلس پہ ہیں. ہمارے ملک میں زیادہ ڈالر آ رہے ہیں, کم باہر جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے روپیہ مضبوط ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے اتنی دیر کے بعد روپیہ طاقت پکڑ رہا ہے. اگر خسارہ ہوتا روپیہ نے نیچے گرنا تھا. تو مسئلہ اب کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ہم پروگرام میں وہ اب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ کنڈیشنز کرنی چاہیے. اسٹیٹ بینک ان میں سے ایک ہے. اسٹیٹ بینک میں جو ابھی آپ اتنا جو شور مچ گیا ہے, یہ صرف ایک سرسری چیز سامنے آئی ہے. اس کے اوپر پارلیمنٹ میں جا کے ڈیبیٹ ہونی ہے پوری, اور پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ یہ ہوگی, سارے اپنے سامنے رکھیں گے. ظاہر ہے ہم کوئی ایسی چیز تو نہیں کرنے لگے, میری تو کوئی باہر پراپرٹیز نہیں ہے, میرے تو باہر بینک اکاؤنٹس نہیں ہے, میرا تو جینا مرنا یہاں ہے. وہ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایسی چیز کروں گا جدھر پاکستان کے انٹرسٹ کو میں کمپرومائز کروں گا؟ ہاں, اگر میری اربوں ڈالر کی باہر پراپرٹیز ہوتی اور محلات ہوتے تو میں بھی سوچتا پاکستان ڈوبے گا میں باہر چلا جاؤں گا. جس طرح کہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ ایک ملک کا 3 دفعہ پرائم منسٹر, اس کے بچے بھی باہر بیٹھے ہیں, اس کے پراپرٹیز بھی ہیں, مہنگے مہنگے گھر بھی باہر ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں بھی باہر ہیں, اور ہے یہاں کا جی میں پاکستان کا یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. جب آپ کا جینا مرنا آپ کے ملک میں ہوتا ہے, آپ کبھی اپنے ملک کے لیے وہ فیصلے نہیں کریں گے جو اس ملک کو نقصان پہنچیں گے. تو آپ بے فکر ہو جائیں. ہم آئی ایم ایف سے بات چیت کریں گے, کر رہے ہیں, مسلسل کہتے رہتے ہیں. جدھر ہمارے ملک کا انٹرسٹ آ جاتا ہے آپ میرے پہ پورا اعتماد رکھیں, کیونکہ میں نے تو یہاں جینا مرنا ہے نا, تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونے دوں گا. جی وزیر اعظم صاحب, کچھ سوشل میڈیا پہ بھی سوالات آ رہے ہیں. محمد سلیمان ہیں ٹورنٹو سے, کہتے ہیں کہ رمضان میں آپ کس وقت ورزش کرتے ہیں اور کیا ٹپس دیں گے, اور ساتھ ہی میں کہتے ہیں کہ کرونا میں بھی آپ نے آرام نہیں کیا, فوراً ہی کام شروع کر دیا. دیکھیں, کرونا کا میں رمضان میں تو ورزش ہمیشہ روزہ کھولنے سے پہلے کرتا ہوں, اور وہ آپ کو سب کو کرنی چاہیے, کیونکہ روزہ رکھنا ورزش کے بغیر مطلب کہ آپ رمضان کو ضائع کر رہے ہیں.
یہ جو سو کے رمضان گزار دیتے ہیں یہ تو بلکہ آپ کو رمضان کے بعد آپ کو مینٹلی بھی زیادہ طاقت ملنی چاہیے اور فزیکلی بھی آپ کو طاقت ملنی چاہیے اگر آپ صحیح معنی میں روزے رکھیں. لیکن میں یہ کرونا کا پلیز آپ سب کو پھر سے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں میں نے 1 سال احتیاط کی, نہ میں کبھی کسی شادی پہ گیا, نہ میں کسی ریسٹورنٹ میں گیا اور اپنے آپ کو بچا کے رکھا. لیکن وہ سینٹ کے الیکشن میں میرے سے غلطی یہ ہو گئی کہ میں نے کیونکہ اتنی دیر کچھ نہیں ہوا تو میں نے احتیاط نہیں کی اور مجھے کرونا ہو گیا. خیر اللہ نے کرم کیا کیونکہ یہ اگر کرونا ایک ایسی بیماری ہے, یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. اگر یہ اس کا وہ چلا جاتا چیسٹ کے اندر اور انفیکشن ہو جاتی تو اس کا بڑا سیریس کانسیکوینسز ہیں. میں آپ سب سے پھر سے تاکید کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ تیسرا ویو جو ہے, میں آپ کو جتنا بھی کہوں یہ کم ہے کہ آپ کم از کم یہ اپنے ہر جگہ پہن کے جائیں. اس سے بہت سب سے زیادہ فرق پڑتا ہے اس سے. تو اگر ہم نے آپ کو یورپ کی طرح کا لاک ڈاؤن نہیں کیا ہوا کیونکہ ہمیں اپنے غریب کی فکر ہے, لیکن آپ کو بھی اپنے غریب کی فکر ہونی چاہیے کہ اگر یہ پھیل گیا تو اس کا بڑا ہمیں نقصان ہو سکتا ہے. ہم برداشت نہیں کریں گے, بڑے بڑے ملک نہیں برداشت کر سکتے تو ہم نہیں برداشت کر سکیں گے. اس لیے پھر سے میں کہوں گا احتیاط کریں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر صداقت علی بول رہا ہوں, ٹیگر فورس تحصیل و ضلع جامع گاؤں کوٹے سے شاہ. میری تمام ٹیگر فورس وزیر اعظم صاحب کو دل گہرائیوں سے سلام پیش کرتی ہے. وعلیکم السلام. جی سب سے پہلے میرا سارا ایشو ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب ہمارے ریلیف غریب عوام کو دے رہے ہیں 7 ارب روپیہ, تو یوٹینٹی سٹور جو شہروں کے دور ہیں گاؤں میں ہیں وہ بلیک کر دیتے ہیں. اور 2-3 کی ہم نے رپورٹیں بھی لگائی ہیں لیکن وہ آگے سے کہتے ہیں کہ IMD تک ہم ملے ہوئے ہیں, آپ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے. پورے پاکستان سے اس کا بڑے کالز آ رہی ہیں, بتا رہے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز. جی میں یہاں حماد بیٹھے ہوئے ہیں انڈسٹریز کے منسٹرز اور ان کا ڈیول چارج فائنانس کا بھی ہے, تو میں اس کے اوپر پورا ان کے اوپر زور لگاؤں گا کہ رمضان میں ہم نے یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر پورا سامان پہنچانا ہے, ہم نے ان کے اوپر نظر رکھنی ہے. مجھے صرف افسوس یہ ہے کہ ہم نے کوشش پہلے کی تھی کہ یہ سارا آٹومیشن کے اوپر آ جائے, یعنی کہ سارا جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں یہ آٹومیشن پہ آئیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے اپنے لوگوں نے بیٹھ کے یہ ہونے نہیں دیا. انہوں نے سیبوٹاج کیا, عدالت میں کیس کر دیا, وہ آٹومیشن نہیں ہوئی, نہیں تو ہمیں یہ پرابلمز نہ آتے. یہ بہرحال ہم کر رہے ہیں, لیکن رمضان میں ہم نے پوری طرح یوٹیلیٹی سٹورز میں سامان پہنچانا ہے, یہ میرا وعدہ ہے. اور ساتھ ساتھ ہم نے رمضان بازار کھولنے ہیں تاکہ لوگوں کو سب چیزیں ملیں, اور اس کے اوپر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک احساس پروگرام ہے ہمارا, ہم تقریباً 75% پاکستانیوں کا اب ڈیٹا بن چکا ہے, اور یہ ہمارا ڈیٹا جیسی جیسی کمپلیٹ ہوگا ہم اب لوگوں کو باقاعدہ سٹورز کے اوپر عام آدمی کو موقع دیں گے کہ وہ سستا آٹا خرید سکے, وہ سستی گھی خرید سکے. ہم نے لوگوں کی تحفظ کے لیے یہ اب احساس کا, یہ دنیا میں بڑے کم ملکوں میں اس طرح کا پروگرام ہوگا. یہ ہم نے پورا ڈیٹا بیس پہلے ڈیولپ کیا اور انشاءاللہ جون تک 100% ہم کور کر لیں گے پاکستان کو. تو ہم ڈائریکٹلی لوگوں کو, عام آدمی کو ڈائریکٹ سبسڈی دے سکیں گے, اور وہ بنیادی چیزوں پہ, دالوں پہ, آٹے پہ, گھی پہ, تاکہ عام آدمی کے لیے یہ جو مہنگائی کا بوجھ ہے یہ نہ پڑے. جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. آخری چند کالرز سے ہم آج کی نشست میں بات کریں گے, اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ریگولرلی یہ پروگرام آپ کے ساتھ کیا کریں گے, آپ کے سوالات سنیں گے. اس وقت ایک وقفے کا وقت ہے, اور اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں.